अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। अभी थोड़ी देर पहले आज चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो गड़ी खुदा बख्श में साबिक़ वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी के मौके पर ख़िताब कर रहे थे और बिलावल ने नहरों के मामले पर हुकूमत के फ़ैसले को मुस्तरद करते हुए एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान किया है, जिसका आगाज़ वो 18 अप्रैल से हैदराबाद में करने जा रहे हैं। उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुखातिब भी किया आज और कहा कि मुतनाज़े नहरें मंजूर नहीं हैं और इस फैसले को वापस नहीं लिया गया तो फिर पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ नहीं बल्कि आवाम के साथ खड़ी होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने हुकूमत में शामिल न होने की वजह भी बताई है आज और कहा है कि हुकूमत यकतरफा फैसले करती है, पीपल्स पार्टी को हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इसलिए वो कैबिनेट का हिस्सा नहीं बन रहे। पाकिस्तान खप्पे का नारा लेके हर डिवीजन में जाएंगे। हम कब पाकिस्तान खप्पे का नारा लेके पहला जलसा वो इनकलाबी शहर हैदराबाद से शुरू करेंगे। हमारा मुतालबा है वजीर आजम से, सुनो, नया कनाल नामंजूर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम के साथ खड़ी होगी, आपके साथ खड़ी नहीं हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको ऐसे कोई गैर जिम्मेदाराना फैसला नहीं लेने देंगे। तहरीक इंसाफ सिक्योरिटी मामलात पर वफाक की पॉलिसी की मुसलसल मुखालफत कर रही है और खैबर पख्तूनख्वा भी इस ज़मीन में वफाक से अलग थड़क खड़ा हुआ है। आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन और अफगान शहरियों की मुल्क बदरी की वफाक की पॉलिसी से इख्तिलाफ किया है। साथ ही उन्होंने NFC इजलास न बुलाने पर वफाकी हुकूमत को धमकी दी है कि वफाक से अप्रैल में सूबे को फंड्स ना मिले तो वो आवाम, सरकारी मुलाजमीन और पुलिस को लेकर एहतजाज पर निकल जाएंगे। कोलेटरल डैमेज पहले भी हुआ है, आम शहरियों का मुख्तलिफ जो मेजर ऑपरेशन हुए, ये जो छोटे छोटे इस तरह के IBOs हैं जो ऐसे इलाकों में होते हैं, अगर उनमें भी ये काम होगा तो हम उसकी मजम्मत भी करते हैं और हम इसको बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। अफगान रेफ्यूजीज का जो मामला है, सूबे की पुलिस, सूबे की इंतजामिया किसी को भी जबरदस्ती नहीं निकालेगी। NFC ना देना बहुत बड़ी ज्यादती है। मैंने अप्रैल की डेडलाइन दी थी, बड़ा वाजे बता रहा हूँ, अप्रैल मीन अप्रैल। इस आईनी हक के लिए फिर मैं निकलूंगा, पूरे सूबे की आवाम को भी लेके निकलूंगा, पूरे सूबे की पुलिस को, इंतजामिया को, सरकारी मुलाजमीन को, सबको लेके निकलूंगा। जो मुझसे होगा मैं करूंगा और मैं कर रहा हूं। टास्क का सवाल भी अली अमीन गंडापुर साहब से हुआ है तो उन्होंने कहा कि बानी PTI ने उन्हें कोई टास्क नहीं दिया, अलबत्ता उन्होंने ये इशारा जरूर दिया है कि मामलात हल करने के लिए बातचीत हो जरूर रही है। खान साहब राजी है मुज़ाकरात के लिए, उन्होंने आपको टास्क दिया है कि करें? ऐसी कोई बात नहीं है, न ऐसी कोई बात हुई है। खान साहब मुझे नहीं कहता, न उसने मुझे कहा, लेकिन बहैसियत वज़ीर आला, बहैसियत PTI का वर्कर, मैं इमरान खान की जंग लड़ रहा हूँ, हर फोरम पे लड़ रहा हूँ, मैं लड़ता रहूंगा, जो मुझसे होगा मैं करूंगा और मैं कर रहा हूँ। इस तमाम सियासी महाजराई के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से अवाम के लिए बिजली के नर्ख में कमी के ऐलान के बाद महंगाई के सताए अवाम में खुशी की लहर दौड़ गई है। लेकिन इस खुशी के साथ साथ एक सवाल भी बार बार पूछा जा रहा है कि बिजली की जो कीमतें कम हुई हैं, 7 रुपये से ज़ायद की कमी हुई है, ये कितनी देर के लिए हुई है? तो इस हवाले से आज वफाकी वज़ीर बराए तवानाई ओवैस लगारी ने बिजली की कीमतों से मुतालिक ब्रीफिंग देते हुए कहा है कि इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी के तहत 10 साल की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। अलबत्ता उनका कहना था कि हुकूमत बिजली के बुनियादी टैरिफ में कमी या इजाफे का अभी से कुछ नहीं कह सकती है। बिजली के बुनियादी टैरिफ में जून तक क्या सूरत हाल होगी ये अभी देखना होगा। यानी मौजूदा जो कमी की खुशी है वो कम से कम जून तक तो आवाम को मिलेगी। इसी दौरान आलमी मंडी में तेल की कीमतें मज़ीद कम होने की इत्तलात आ रही हैं। ऐसी है कि अमरीकी खाम तेल की कीमत 8% कम होने के बाद $61 फी बैरल पर आ गई है, जबकि बरतानवी खाम तेल की कीमत भी 8% कमी के साथ $64 फी बैरल तक पहुंच गई है। अब इस गिरावट का रुझान कब तक जारी रहता है ये एब्सोल्युटली हमें देखना होगा। इन तमाम मामलात पर बात करने की और ख़ास तौर पर ये जो बिजली के मामलात हैं और आवाम में खुशी भी है और साथ साथ ये भी कि ये रहेगा कब तक, बरकरार कब तक रहेगा, इन सारी बातों पर बात करने के लिए मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं सरदार ओवैस लगारी साहब, वफाकी वज़ीर बराए बिजली, मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम ओवैस साहब। आपका शुक्रिया जी इनवाइट करने का। थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर। इससे पहले कि मैं आपसे आपकी फील्ड से, आपके टॉपिक से रिलेटेड बात करूं, ज़रा मैं पीपल्स पार्टी के हवाले से बात करना चाह रही हूं क्योंकि सियासी माहौल उन्होंने आज गरमा दिया है। बिलावल ने अभी थोड़ी देर पहले तकरीर की, खिताब किया। पीपल्स पार्टी सर आपसे
حکومت سے مرکز سے ناراض ہے, نہروں کے معاملے پر حکومت کا ساتھ چھوڑنے کی بات پیپلز پارٹی کر رہی ہے. پیپلز پارٹی کے بغیر حکومت نہیں چل سکتی. کیا نہروں کا معاملہ ویسا رکتا ہوا دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا. پیپلز پارٹی ہمارا اس قسم کے کولیشن پارٹنرز ہیں جن کے بغیر ہم اپنی میجورٹی ریٹین نہیں کر سکتے, اور پیپلز پارٹی کے جو بھی جینوئن خدشات ہیں اور جو بھی معاملات ہیں پانی کی سیکیورٹی کے لحاظ سے, سندھ کے ہاریوں اور ذمہ داروں کے حقوق کے لحاظ سے, وزیر اعظم صاحب اس کے متعلق اتنے ہی سینسٹیو ہیں جتنی پیپلز پارٹی خود ہے. کسی بھی صورت میں وزیر اعظم صاحب نہیں چاہتے کہ کسی کے بھی حقوق سلب ہوں, اس لیے جو بھی پالیسیز ابھی تک وفاق نے اپنا کے رکھی ہیں, وفاقی حکومت نے, وہ کسی سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق ہی کی ہوں گی. آئی ایم شور اگر جو بھی خدشات ہیں ان کو دور کر کے, اور اگر کوئی غلط فہمیاں ہیں تو وفاق کی حکومت اتنی رسپانسبل ہے کہ وزیر اعظم صاحب کی ٹیم جو آبی وسائل کی وزارت کے منسٹر صاحب ہیں اور ان کی جو پوری ٹیم ہے, آئی ایم شور ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کے ذریعے اگر کوئی رانگ پرسیپشنز ہیں یا اگر کوئی مس انڈرسٹینڈنگز ہیں, ان کو وفاق جب تک تسلی کے ساتھ دور نہیں کرے گی, آئی ایم شور ان چیزوں کے اوپر آگے پیش رفت نہیں ہوگی. اور آئی ایم شور وہ ہم دور کرنے میں کامیاب ہوں گے, اور جب تک کولیشن پارٹنرز ایک ہی پیج پہ نہیں آئیں گے, ہم بھی کسی چیز کے اوپر بہت جلدی میں کوئی فیصلے, آئی ایم شور وفاق کی حکومت کی کوئی نیت ایسی نہیں ہے. سر, مشترکہ مفادات کونسل کی بار بار پیپلز پارٹی کی طرف سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے, کیوں نہیں بلایا جا رہا ہے اجلاس؟ آئی ایم ناٹ کوائٹ شور کہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی کب لاسٹ ان کی طرف سے یہ درخواست آئی تھی اور کیوں نہیں بلایا گیا. آئی ایم شور کوئی وجوہات ہوں گی, کوئی اسکیجول کا ایشو ہوگا, لیکن اگر یہ ان کی طرف سے ڈیمانڈ آئی ہے تو وفاق کی حکومت انشاءاللہ اس کے اوپر جلد کرے گی. بٹ میں ایز اے اسپوکس پرسن آف دی فیڈرل گورنمنٹ یہ بات نہیں کر رہا, میری اپنی ایک جو سوچ اور سمجھ ہے اس کے مطابق میں بات کر رہا ہوں. آئی ایم شور جلدی سی سی آئی کا ہونا چاہیے اجلاس, اگر کسی بھی صوبے کو یہ ضرورت ہے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ بلوانے کی. صحیح. سر, حکومت کا موقف رائے آپ سے سوال یہ اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ آپ اس کا حصہ ہیں. حکومت کا یہ موقف رائے کہ جو نہروں کا معاملہ ہے اس پر آصف علی زرداری صاحب جو کہ صدر مملکت ہیں وہ نہ صرف آن بورڈ ہیں بلکہ ان کی منظوری سے پھر معاملات آگے بڑھے, انہوں نے اس کی منظوری دی ہے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی یہ کلیم کرتی ہے کہ ایک تو اس معاملے کو وہ مسترد کرتی ہے, ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ صدر صاحب نے کسی سمری پر کوئی دستخط نہیں کی ہے, انہوں نے کوئی منظوری نہیں دی. اگر صدر صاحب نے کسی میٹنگ میں منظوری یا کسی لکھت پڑھت میں یا وربلی اگر اگری کیا ہوگا زیادہ علاقے کو پانی کی سہولت دے کے زیادہ ہماری ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی بنانا, ایکسپورٹس کے لیے زرعی اجناس کو پیدا کرنا, یہاں کی غربت ختم کرنے کے لیے زرعی اجناس کا پیدا ہونا, اور اگر اس کے اندر پانی کی کوئی ڈسٹریبیوشن کے اندر یا پانی کی اویلیبلٹی کے اندر کس وقت نہروں میں پانی دیا جائے گا, کن کنڈیشنز میں دیا جائے گا, جب وافر ہوگا دیا جائے گا یا پورے سال دیا جائے گا, یہ تمام وہ تفصیلات ہیں جو آئی ایم شور ہم نے اپنے کولیشن پارٹنرز کے ساتھ ڈسکس کی ہوں گی اور اس کے اوپر میٹنگز بھی ہوئی ہوں گی. اگر کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے, میں بار بار آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں, تو وفاق اور سندھ اس کے اوپر بیٹھ کے باہمی اتفاق کے ساتھ انشاءاللہ ضرور اس کو ریزولو کر لیں گے. بالکل ٹھیک. سر, اب ذرا یہ بجلی والے معاملے پر آ جاتے ہیں. 7 روپے کی کمی ہوئی اور یہ یقیناً آپ کی محنت اور حکومت کی جو یہ کارکردگی ہے اس کا ثمرہ, اس کا کریڈٹ ڈیفینیٹلی آپ کو جاتا ہے. انفیکٹ میں اس میٹنگ میں بھی موجود تھی جب 1 سالہ کارکردگی آپ بتا رہے تھے اور جس طرح سے آپ نے بریف کیا کہ کیا کیا آپ نے کیا ہے اور کس طرح سے اس اسٹیج پر پہنچے. اب ویسا اب سوال یہ ہے عوام کا کہ جو ریلیف ملا ہے یہ ہے کتنے عرصے کے لیے؟ یہ 3 مہینے کے لیے ہے, اور 3 مہینے کے بعد کیا اس کو مزید کنسیڈر کیا جائے گا کہ آگے سے کنٹینیو کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اب ہوگا کیا آگے؟ دیکھیے کرن, ہمارا جو قیمت کا تعین کرنے کا ایک پورا میکنزم ہے, اس میں جو آپ کو یاد ہے کیپیسٹی پیمنٹس کی باتیں ہوتی رہی, کتنے مہینے ان پلانٹس کو کیپیسٹی پیمنٹ کیوں دی جا رہی ہے جبکہ یہ پروڈیوس نہیں کر رہے,
ان کے معاہدے جو ہوئے تھے وہ غلط ہوئے تھے, وہ زیادہ قیمتوں پہ ہوئے تھے, ان کے اوپر نظر ثانی کی جانی چاہیے. یہ تقریباً کئی مہینے عوام کے سامنے یہ باتیں مختلف سٹیک ہولڈرز لے کے آتے رہ گئے, اور ہم بھی آپ کو بار بار یہی عرض کرتے رہ گئے کہ ہم بہت رسپانسبلٹی کے ساتھ سوچ سمجھ کے اپنا وقت لگا کے, تاکہ ہم کو یو ٹرنز نہ لینے پڑیں, ہم ان سب چیزوں کو ریزالو کریں گے. پچھلے کئی مہینوں کے اندر جب ان چیزوں کو ایک آئی پیز کو دیکھا گیا, ٹاسک فورس کی ہماری پوری ٹیم نے اس کو دیکھا, باہمی مشاورت کی, کمپنیز کو کنونس کیا, تو یہ اخراجات جو کے اندر کمی ہوئی ہے, ہماری کیپیسٹی پیمنٹس کے اندر کمی ہوئی ہے, جو ہم نے لیٹ پیمنٹ چارجز ان کو کرنے تھے وہ انہوں نے فورگو کیے, تو ان تمام چیزوں سے ہمیں کوئی 3,696 ارب روپے کا فائدہ پہنچا. اب یہ ایک سال کے اندر نہیں فائدہ ریئلائز ہوگا, یہ مختلف سالوں کے اندر مختلف رقوم ہیں جو ہماری بچت کی شکل میں آئیں گی. یہ رقم 3,696 یا 396 ارب روپے کی ہمارے کنزیومرز نے پے کرنی تھی, ہر سال مختلف اماؤنٹ پے کرنی تھی, ڈیپینڈ کرتا تھا 3 سال کے لیے معاہدہ باقی رہ گیا, 5 سال کے لیے, 15 سال کے لیے, تو یہ ہمیشہ کے لیے یہ اخراجات 3,100 ارب روپے کے ختم ہوئے ہیں. تو اس کا دوبارہ قیمتیں بڑھنے کے اندر کوئی رول ہونے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور یہی چیزیں جب آپ نیپرا میں ایک اپیل کے طور کے اوپر لے کے جاتے ہیں, جس طرح ہم لوگ کچھ دن پہلے گئے اور کچھ فیصلے آج بھی آئے ان کی طرف سے, تو یہ دوبارہ یہ پاسبل نہیں ہے کہ یہ ری اپیئر ہو جائیں گے. ہاں یہ میں نے آج اپنی پریزنٹیشن کے اندر پوری میڈیا کو بتایا کہ قیمت کے بڑھنے کی وجہ انٹرسٹ ریٹس کا بڑھنا, روپے کی ویلیو کم ہونا, کیونکہ ہمارے وہ ڈالر کی بیس کے اوپر کئی لونز ہیں بہت سارے, ان چیزوں کا ضرور قیمت کے اوپر اثر پڑتا ہے, لیکن وہ ابھی مستقبل کے اندر کوئی اس قسم کے حالات دکھائی نہیں دے رہے. تو بجلی کی قیمتیں کم ہوئی ہیں ہماری محنت کی وجہ سے, الحمدللہ پرائم منسٹر صاحب نے. سو سوری ٹو انٹرپٹ یو جی, لیکن آپ کی بات سے مجھے بڑی وضاحت کے ساتھ سمجھ آ رہی ہے, اس کی پلیز کلیئرٹی دے دیجیے گا. آپ جو بات کر رہے ہیں یعنی کسی اور بنا پر تو شاید بڑھ سکتے ہیں, لیکن یہ جو ایک تاثر ہے, یہ تاثر غلط ہے کہ یہ صرف 3 ماہ کے لیے کمی ہوئی ہے 7 روپے کی. آپ کی وضاحت سے عوام میں مزید خوشی کی لہر دوڑ جائے گی. سر جی ہم 3 مہینے کی اگر ہم نے کرنی ہوتی تو وہ تو ہم اٹھا کے کوئی سبسڈی کا اماؤنٹ بیٹھ کے دے دیتے کہ 3 مہینے کے لیے آپ کی بجلی کی اتنا جو خرچہ ہے وہ ہم خود برداشت کریں. ہم نے تو سالڈ فاؤنڈیشنز کے اوپر یہ چیز کی ہے. ہاں اگر آپ کی تیل کی قیمتیں مہنگی ہوگی, ہمارا ایندھن پلانٹس میں جلنے والا مہنگا ہو گیا, آپ کی اگر ڈیمز کے اندر پانی کی کمی ہوئی اور بجائے پانی کی بجلی پانی سے بجلی بنانے کے ہم کسی گیس سے بنائیں گے, وہ تو وہاں تو سمجھ آتا ہے. جی بالکل بالکل انڈرسٹوڈ. سر مجھے یہ فرمائیے گا کہ یہ جو فرق ہے کرن یہ اس کے علاوہ ہے. جی بالکل اوکے, بالکل ٹھیک. سر یہ فرمائیے گا کہ جو 7 روپے کا ریلیف ہے یہ کے الیکٹرک صارفین کے لیے بھی ہوگا؟ جی سب صارفین کے لیے ہے جی. 7 روپے 41 پیسے بشمول ٹیکس, اور اس میں آپ کے تقریباً 1 کروڑ اور 70 لاکھ لوگ ایسے ہیں, 4 کروڑ کنزیومرز میں سے سب سے غریب ترین, جن کی 50% سے بھی بجلی زیادہ کم ہوئی ہے. یعنی جون 24 کے اندر جو وہ بجلی کی قیمت ادا کر رہے تھے, اس کمی کے بعد وہ آدھی سے بھی کم قیمت ادا کر رہے ہوں گے. تو غریب لوگوں کے اوپر اور جو ہمارا متوسط طبقہ ہے اس کے اوپر بہت کمی آئی ہے. جو مڈل کلاسز ہیں, جو تنخواہ دار طبقہ ہے, اس کے لیے تقریباً 18 سے 20% ہم نے بجلی کی قیمتوں میں کمی کی ہے جون سے لے کے ابھی تک. اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور آپ سے بھی درخواست کرتے ہیں پوری عوام سے کہ وہ دعا کریں کہ ہماری یہ پالیسیز قائم دائم رہیں, تاکہ ہم اگلے چند مہینوں میں مزید بجلی کی قیمتوں کو کم کرنے میں کامیاب ہوں انشاءاللہ.
بالکل سر، بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ. صرف یہ فرمائیے بجلی کی قیمتیں کم ہوئی، اس کا کریڈٹ حکومت کا تو ہے، حکومت تو لے رہی ہے، لیکن ساتھ سے جماعت اسلامی بھی کریڈٹ لے رہی ہے اور پاکستان تحریک انصاف بھی اس کا کریڈٹ لے رہی ہے. جماعت اسلامی کا ایک کریڈٹ لینے میں ہمیں یہ بھی دکھائی دیتا ہے کہ جس طرح سے ہم نے دیکھا جماعت اسلامی کی طرف سے باقاعدہ دھرنا دیا گیا پنڈی میں، پھر وہ دھرنا کا اختتام بھی حکومت کے ساتھ ایک معاہدے پہ ہوا. تو کیا سر بجلی کی قیمتوں میں کمی کا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ جماعت اسلامی کی طرف سے دباؤ تھا؟ دیکھیے سب سے زیادہ تو کریڈٹ، اگر آپ مجھے معذرت کے ساتھ میں بات کروں گا، لیکن سب سے زیادہ کریڈٹ تو میرے جو مسلم لیگ نون کے جو قائد ہیں نواز شریف ان کو جاتا ہے، جنہوں نے حکومت سنبھالنے کے بعد پہلی انسٹرکشنز فیڈرل حکومت کو یہی دی تھی کہ میرے بجلی کے صارفین بہت مشکل میں ہیں، مہنگائی ہے، ان کے لیے بل وہ بھرتے ہیں تو ان کو دوائیاں خریدنے کے پیسے غریب لوگوں کے پاس نہیں رہ جاتے. تو ہماری پارٹی کا بہت میجر قیادت کی طرف سے پریشر تھا، اور وزیر اعظم صاحب نے اس پریشر کی رسپیکٹ کرتے ہوئے، عوام کی رسپیکٹ کرتے ہوئے یہ چیز کی ہے. اس کے بعد اس کے اندر جو ہمیں اسپیشل ہیلپ ملی ہے اور اسپیشل سپورٹ ملی ہے وہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب، جن کی جو فوجی ادارہ ہے اس کے کئی بہت ٹیکنیکلی اسٹرانگ لوگوں نے ہمیں ٹاسک فورس کے اندر ہیلپ آؤٹ کیا. عوام کی مہربانی ہے، وہ تمام انڈسٹریلسٹ، غریب لوگ، کسان جنہوں نے اس کی آواز بلند کی، مختلف تنظیموں نے اور سیاسی جماعتوں نے. لیکن مجھے کسی بھی سٹیج کے اوپر پی ٹی آئی کو یہ ایڈوانٹیج دینے میں مجھے ذرا کنجوسی ہوگی اور یہ کریڈٹ دینے میں، کیونکہ وہ تو آج بھی نہیں مان رہے کہ کوئی اچھی چیز ہوئی ہے. وہ تو آج بھی کہہ رہے ہیں کہ تم لوگوں نے کیا کر لی ہے. وہ تو ایک اپنی بیسک جماعت اسلامی کو کریڈٹ دیں گے، ایک بات چیت ہوتی ہے. جی جماعت اسلامی نے پنڈی میں بھی دھرنا کیا، ہماری ان کے ساتھ بات چیت ہوئی. آپ کو یاد ہے محسن نقوی صاحب انٹیریئر منسٹر بھی ہمارے ساتھ انوالوڈ تھے ان کے ساتھ بات چیت کرنے میں. ان کو بھی ہم نے یہ جی تسلی دی تھی کہ انشاءاللہ یہ کام پائے تکمیل تک پہنچے گا، اور ہر ایک کی مہربانی ہے جس نے آواز بلند کی ہے. ہم سب کو اپریشیٹ کرتے ہیں پوری قوم کے لیے کہ جماعت اسلامی کے ورکرز کے لیے اتنا ہی بڑا تحفہ ہے جتنا پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون کے ورکرز کے لیے. تو سب کی مہربانی ہے. ایم کیو ایم نے اپنی آواز اس کے اندر بلند کی. ہمارے کولیشن پارٹنرز پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی اس میں ایک رول ہے. وہ ان کا ووٹ ہمارے ساتھ نہ ہوتا تو آج ہم حکومت میں رہ کے یہ کام نہ کر سکتے. تو سب کا شکریہ ہے. بالکل. اچھا سر یہ بھی فرما دیجیے گا کہ ایم کیو ایم آپ کی اتحادی ہے اور ایم کیو ایم کے رہنما ڈاکٹر فاروق ستار صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ بجلی کی قیمتوں میں 6 روپے کی مزید ابھی گنجائش نکلتی ہے کہ کمی ہو سکتی ہے. تو وزیر اعظم جب کراچی میں ہوں گے، جلسے سے خطاب کریں ہوں گے، تو اس میں وہ کوشش کریں گے کہ وزیر اعظم سے یہ اعلان کروائیں. تو کیا یہ ممکن ہے مزید 6 روپے کی گنجائش نکلتی ہے کیا؟ مجھے بہت شوق ہے اور میں بہت انتظار کر رہا ہوں. انشاءاللہ اپنے ایم کیو ایم کے کولیشن پارٹنرز کے ساتھ ان سے بیٹھ کے میں ضرور رہنمائی حاصل انشاءاللہ کریں گے کہ یہ مزید 6 روپے میں کس طرح سے اور کہاں سے ہو سکتی ہے. اور کسی کی بھی ایڈوائز اور ان پٹ کے لیے ہم لوگ ہمیشہ اوپن ہوں گے. جی انشاءاللہ انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ آپ کا. میرے انتہائی معزز ویس لغاری صاحب موجود تھے اور عوام کو خوشخبریاں بھی دے رہے تھے بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے، اور وہ جو ایک کنفیوژن ہے کہ شاید یہ 3 مہینے کے لیے، تو اس کو وہ رد کر رہے تھے. میرے انتہائی معزز مہمان مرتضیٰ وہاب صاحب میئر کراچی ہیں، بلاول بھٹو صاحب کے ترجمان ہیں، اور آج اسی حیثیت سے ہم نے پروگرام میں مدعو کیا ہے کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بلاول صاحب نے خطاب کیا ہے اس پر بات کرنے کے لیے. بہت بہت شکریہ مرتضیٰ. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. سب سے پہلے مجھے یہ بتا دیجئے، آج بلاول صاحب نے جس طرح سے خطاب کیا ہے 18 اپریل سے انہوں نے حیدرآباد میں جلسے کا اعلان کیا ہے، تو کیا نہروں کے معاملے پر آپ لوگ باقاعدہ اب یہ احتجاجی تحریک کی طرف جا رہے ہیں اور یہ اس کا پہلا پڑاؤ ہوگا حیدرآباد میں؟ دیکھیے کرن، بلاول صاحب نے آج فوکس اس بات پر کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وفاق کو مضبوط کرنے پر بلیو کرتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ چیزیں یکسوئی کے ساتھ چلیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ وفاق کی سیاست کو ترجیح دی ہے، اور انہوں نے بار بار ایمفیسائز کیا کہ ان کی والدہ محترمہ کے بارے میں تو کہا یہ جاتا تھا کہ چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر دہشت گردی کی انتشار کی سیاست کو انہوں نے ریجیکٹ کیا، اور ہم نے کہا ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں.
اس کانٹیکسٹ میں بلاول صاحب نے اپنا جو پولیٹیکل بیانیہ ہے ان نہروں کے حوالے سے، جو کہ پچھلے 6-7 مہینے سے بڑے واضح طور پر بلاول صاحب لے کر چل رہے ہیں، ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے بھی، ہماری سندھ کاؤنسل نے بھی اور ہماری سندھ اسمبلی نے بھی اس حوالے سے اپنی قرارداد منظور کی ہے، اس چیز کو بلاول صاحب نے ایک بار پھر ریٹریٹ کیا کہ جو لوور رائپیرین کے لوگ ہیں، یعنی کہ صوبہ سندھ کے جو لوگ ہیں، ان کے جو خطرات ہیں ان کو جب تک آپ ایڈریس نہیں کرتے تو ان چیزوں کو آپ بجٹ میں ویسے اپروو نہیں کرا سکتے. اور انہوں نے اگین اس بات کا حوالہ دیا کہ ہماری اور نون لیگ کی جو انڈرسٹینڈنگ، جو ہمارا معاہدہ ہے، اس کے تحت دونوں سیاسی جماعتوں کو مل کر بیٹھ کر پی ایس ڈی پی کو تشکیل دینا ہے. تو بلاول صاحب نے بڑے واضح طور پر اپنا پوائنٹ آف ویو، اپنی سیاسی جماعت کا پوائنٹ آف ویو عوام کے سامنے رکھا، اور آپ کے سامنے عوام جو موجود تھی، بلاول صاحب تو پہلے اور موضوعات کے اوپر انہوں نے گفتگو کی، وہ بار بار پانی کے ایشو کے اوپر بلاول صاحب کو سننا چاہ رہے تھے. تو دیٹ شوز کہ سندھ کی عوام جو ہے وہ پانی کے ایشو کو، دریائے سندھو کے ایشو کو کس طریقے سے دیکھ رہی ہے، اور وہ کس طریقے سے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ایک امید کے طور پر دیکھتے ہیں. جس طریقے سے محترمہ بینظیر بھٹو نے ماضی میں اپنا کردار ادا کر کے لوگوں کے حقوق کو پروٹیکٹ کیا تھا، وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف دیکھ رہے ہیں. اچھا بٹ صاحب، مجھے یہ بھی فرمائیے گا کہ جس طرح سے بات ہو رہی ہے اور سننے میں کچھ اس طرح کے معاملات بھی آئے کہ پیپلز پارٹی کی جب اندر کھاتے میٹنگ ہوئی اندرون خانہ، تو وہاں پر یہ بھی ڈسکشن میں آیا کہ اگر مرکز اس معاملے سے پیچھے نہیں ہٹتے ہیں تو پھر صوبائی حکومت سے آپ لوگ بھی پیچھے ہٹنے سے دریغ نہیں کریں گے اس معاملے پر. یہ ایسے ہی ہے؟ اس طرح کی بات ہوئی ہے آپ کی؟ یہ کس میٹنگ کی بات ہو رہی ہے؟ یہ آپ کی شاید پیپلز پارٹی کے اندر کوئی میٹنگ ہوئی ہے، قربان کرنے پر بات ہوئی ہے کہ آپ لوگ صوبائی حکومت قربان کر دیں گے، ایسی بات ہوئی ہے؟ صوبائی حکومت سندھ کی؟ جی، پانی کے معاملے پر ہوگی. کرن مجھے بتائیے نا کہ صوبائی سندھ کے اندر 2/3 اکثریت ہے ہماری. جی، 168 کے ایوان میں غالباً 117 ممبران ہمارے ہیں، تو کیسے ہماری حکومت قربان ہوگی؟ اور پیپلز پارٹی نے کبھی حکومت کی پرواہ نہیں کی ہے. ہم نے ہمیشہ جو عوامی ایشوز ہیں اس کی بات کی ہے. ہم نے تو ہمیشہ جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے. میں سمجھ جس واضح انداز سے آج بلاول صاحب نے دہشت گردی کی مذمت کی ہے اور یہ کہا ہے مذمت کرتے وقت کہ ہم پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں، پاکستان کھپے کا نعرہ لگاتے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے آج کی ان کی تقریر. اچھا، وہ جو قربان کا کانٹیکسٹ ہے وہ اس طرح سے آیا ہے ہمارے پاس کہ جس طرح سے حکومتیں چھوڑ دی جاتی ہیں، جس طرح سپورٹ چھوڑ دی جاتی ہے، تو پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہمارے سامنے آیا ہے کہ غالباً آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نہروں کے معاملے پر مرکز پیچھے نہیں ہٹتا ہے تو آپ بھی حکومت چھوڑنے میں دریغ نہیں کریں گے، قربان کرنے سے دریغ نہیں کریں گے. نہیں، وہ آپ وفاقی حکومت کی بات کر رہے ہیں. پہلے تو اس کا مطلب آپ نے پہلے جو مجھ سے سوال پوچھا تھا وہ سندھ حکومت کے حوالے سے کیا تھا. وفاق کے بارے میں اگین بلاول صاحب نے بڑے واضح طور پر کہا نا کہ پیپلز پارٹی انکنڈیشنلی ہم نے میاں شہباز شریف صاحب کی حکومت کو سپورٹ کیا، اور اس کو سپورٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کچھ براڈ بیسڈ ایشوز ہیں جس کے اوپر پیپلز پارٹی اور نون لیگ مل کر فیصلہ کرے گی. ہم نے کہا ہمیں وزارتیں نہیں چاہیے، ہمیں حکومت کا حصہ نہیں بننا، لیکن ہاں جو بجٹ میکنگ ہوتی ہے، جو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پورٹ فولیو ہے، اس کے اندر دونوں سیاسی جماعتوں کو ساتھ بیٹھ کر فیصلے کرنا ہے. اور یہ فیصلے وفاق کی سطح پر بھی ہمیں کرنے ہیں، اور چونکہ پنجاب میں بھی ہم ان کے اتحادی ہیں، ہم ان کی حکومت کو سپورٹ کرتے ہیں، وہاں پر بھی ہمیں ساتھ بیٹھ کر فیصلے کرنے ہیں. تو نیچرلی ہم اپنا پوائنٹ آف ویو ان کو کنوے کریں گے، اور نیچرلی جن ایشوز کے اوپر پاکستان کی عوام کے خدشات ہوں گے اس کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی نہ ماضی میں کبھی اس طرح کی چیز کو سپورٹ کیا نہ آج کرے گی. جی اچھا مرزا، بجٹ کے معاملے پر یہ بات ہو رہی ہے اور آپ کا ہمیشہ سے اعتراض رہا بھی ہے یہ کہ مسلم لیگ نون کی جو حکومت ہے وہ مشاورت نہیں کرتی ہے. آج بھی بلاول صاحب نے اس بات کا تذکرہ کیا. تو بجٹ کے معاملے پر آپ یہ بات کر رہے ہیں کون سے وہ چیدہ پوائنٹس ہیں کہ جس پر اگر مشاورت نہیں ہوتی تو پھر بجٹ پر ووٹ نہیں دیا جائے گا؟ کیونکہ مجھے یاد ہے لاسٹ ایئر بھی یہی ہوا تھا، بجٹ کے معاملے پر آپ لوگوں کے کافی اعتراضات تھے، پھر آپ لوگوں نے ووٹ کر دیا تھا، بجٹ منظور ہو گیا تھا. دیکھیں نیچرلی پیپلز پارٹی جو ہے وہ سیاسی افراد. مرزا وہاب صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھے اور غالباً وہ بھی روڈیرو میں ہی موجود ہیں اور رابطہ منقطع ہو گیا. دوبارہ ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور رابطہ کر کے اور پھر اس کے بعد دوبارہ اس سارے معاملے کے اوپر بات کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیجئے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। मुर्तज़ा वहाब साहब अब से कुछ ही लम्हात में हमारे साथ मौजूद होंगे, क्योंकि आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने नुडेरो में जब वो खिताब कर रहे थे तो उस वक्त उन्होंने कहा कि 18 तारीख से हैदराबाद में जलसे का ऐलान किया है। अब उसके बाद आगे का लाए अमल क्या होगा, और इसके साथ साथ फिर क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एहतजाजी तहरीक से रखेगी, जलसों में ये होगा मामला सारा का सारा, या फिर आगे इस्लामाबाद की तरफ भी जाने का इरादा रखते हैं? ये भी बड़ा अहम सवाल होगा जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सामने हम रखेंगे, मुर्तज़ा वहाब साहब के सामने, और उनसे इस सवाल का जवाब लेंगे। इसके साथ साथ एक और भी अहम मामला था नाज़रीन, आपको याद होगा ईद से पहले हमने देखा था कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने, पीसीआर से रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरा टॉक बैक बंद कर दें, हमने देखा था कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो हैं वो उन्होंने ऐलान किया था कि सालिसी के लिए तैयार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान। तो क्या इस पर भी काम हो रहा है या नहीं? कोशिश करेंगे, अगर मुर्तज़ा वहाब साहब दोबारा लाइन पर आ जाते हैं तो उनसे बात करें। इसके साथ साथ मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं रऊफ़ हसन साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं जो ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे भी सारे मामले पर बात करते हैं। रऊफ़ साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले सर ये बता दीजिए, वज़ीर आला KPK को इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात का टास्क दिया गया, PTI इस बात को मुस्तरद करती है, लेकिन जब वज़ीर आला से इस बात का पूछा जाता है तो वो ये कह रहे हैं कि मैं ज़ाती हैसियत में ये काम कर रहा हूँ, या ज़ाती हैसियत में वो ये काम करेंगे। क्या सर वज़ीर आला जो भी बात करते हैं और जो भी फिर फैसले होते हैं वो खान साहब तस्लीम करेंगे? किरण, वंस अगेन आपका देखिए, पार्टी जो है एस्टैब्लिशमेंट के साथ बातचीत का जो सब्जेक्ट है, इसके बारे में पार्टी ने हमेशा एक पोजीशन लिया है, वो ये है कि जी हमें एस्टैब्लिशमेंट से एंगेज रहना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, और उसकी कोशिश भी होती रही है। पहले पास्ट में भी बात हुई है, बातचीत चली है आगे, फिर कुछ थोड़ा सा रखना भी डला है, उसमें रुकी भी है, फिर चली है, फिर रुकी है। तो ये बातचीत अब ऑनगोइंग एक प्रोसेस है, और उसमें जिसको भी खान साहब जो एम्पावर करेंगे वो उनके साथ एंगेज रहेगा। अली अमीन गंडापुर साहब का एडवांटेज ये है कि चूंकि वो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं KP प्रोविंस के, इसलिए वैसे भी उनकी रूटीन में भी उनके साथ बातचीत होती रहती है, एंगेजमेंट रहती है। सो वो एक अप्रोप्रिएट आदमी है, अगर वो बातचीत के को आगे बढ़ा सकते हैं तो डेफिनेटली उनको बढ़ानी चाहिए, बिकॉज जो मसले का हल तो निगोशिएशंस की टेबल के ऊपर ही है ना जी। और मेरी कंटेंशन आपको पता है हमेशा से रही है कि ये एस्टैब्लिशमेंट के साथ हमें एंगेज रहना चाहिए, डायलॉग करना चाहिए, और एस्टैब्लिशमेंट के साथ इसलिए कि जो उन्हीं के साथ डायलॉग आप करते हैं जिनके साथ पावर होती है, जिनके पास देने को कुछ होता है। सो ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, ये आज को शुरू नहीं हुई है, बल्कि ये पहले से जारी है। ये बिल्कुल ठीक, सही। रऊफ़ साहब आप साथ ही मौजूद रहेगा, मुर्तज़ा वहाब साहब भी दोबारा ज्वाइन कर चुके हैं। मुर्तज़ा साहब, हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे जो आज तकरीर की, जो खिताब किया बिलावल साहब ने। अब मुझे ये फरमाइएगा कि 18 तारीख को आप हैदराबाद में जलसा करने जा रहे हैं, तो ये सर ये क्या पहला पड़ाव होगा? ये होगा क्या, जलसा होगा या फिर आप लोग एहतजाज की तरफ जाएंगे? इसकी कोई डेडलाइन भी रखी हुई है, और अगर वो मीट नहीं होती, यानी अगर हुकूमत नहीं अपने नहरों के मामले पर पीछे हटती, तो क्या फिर आप लोग का इरादा है आगे इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करने का? अभी तो फिलहाल 18 को हमारा हैदराबाद में जलसा है, और गालिबन फिर उसके बाद सखर का भी प्लान है। तो बिलावल साहब जो हैं वो अपनी एक अवामी राब्ता मुहिम कह लें, लोगों के साथ रुजू करेंगे ताकि लोगों के साथ शाना बशाना खड़े हों, और लोगों का जो पॉइंट ऑफ व्यू उसको भी सुनकर फिर पार्लियामान के अंदर अकॉर्डिंग कन्वे भी किया जा सके। पीपल्स पार्टी एक अवामी सियासी जमात है, और जो अवाम के हुकूक हैं हमने हमेशा उनको प्रिजर्व करने के लिए अपना किरदार अदा किया। लेकिन एज आई सेड, इंतशार में हम बिलीव नहीं करते। हम जो सियासी तरीक़ेकार है, जो रवादारी का तरीक़ेकार है, रिस्पेक्टेबल तरीक़ेकार है, उस तरीके को परसू करते हुए अपना पॉइंट ऑफ व्यू एजिटेट करेंगे। एंड वी आर होपफुल कि जिस तरह माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की काविशें कामयाब हुई हैं फेडरेशन को मजबूत करने के लिए, पाकिस्तान खप्पे ज़रदारी साहब का नारा है उसको एको करने के लिए एक बार फिर इस तमाम एफर्ट के अंदर हम अपनी फेडरेशन को मजबूत करेंगे, और इंतशार की सियासत को, दहशत गर्दी की सियासत को रिजेक्ट करेंगे।
چلیں ٹھیک ہے، یہ یہاں پر آپ ہوپ فل نظر آ رہے ہیں کہ آپ شاید حکومت کو اس سارے معاملے پر کنونس کرنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. اب سر یہ فرمائیے گا کہ بلاول صاحب نے عید سے پہلے بات کی تھی ثالثی کے حوالے سے، وہ کہہ رہے تھے کہ قومی سلامتی کے معاملے پر حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان ثالثی کے لیے بلاول صاحب تیار ہیں، اور حکومت نے اس بات کا بڑا ویلکم بھی کیا تھا، لیکن پاکستان تحریک انصاف اس میں ہیزیٹیٹ کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دی ہے. تو کیا اس سارے معاملے پر بلاول صاحب کے کوئی رابطے وغیرہ ہو رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ؟ غالباً پھر رابطہ منقطع ہو گیا ہے. آپ سب بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. رؤف حسن صاحب، سر یہ فرمائیے گا، جس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ تو اس چیز پر بلیو کرتے ہیں کہ بات چیت سے ہی معاملات کے حل نکلتے ہیں، پارٹی قیادت کو بھی بات چیت کے لیے سب سے بڑا جو مسئلہ ہے نا وہ خان صاحب کے ٹویٹس ہیں، خان صاحب کے سخت بیانات ہیں. تو کیا سر ایک طرف آپ لوگ بات چیت کے لیے سوچ رہے ہیں، دوسری طرف کیا یہ پاسبل ہے اب کہ خان صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے وہ سخت بیانات آنے کا سلسلہ رک جائے گا؟ ایک پالیسی ہے، پالیسی فیکٹر ہے، وہ دیکھنا پڑے گا کس طریقے سے کرنا ہے. ہماری خان صاحب کے ساتھ تو میٹنگ ہو ہی نہیں رہی ہے، میری کوئی 32 ہفتوں سے میٹنگ نہیں ہوئی ہے. سیاسی رہنماؤں کی میٹنگ جو ہے وہ تقریباً 24-25 ہفتوں سے ہوئی نہیں ہے. اور ابھی 2 دفعہ جب آپ کو پتا ہے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے لارجر بینچ نے جو کہ جس کو ہیڈ کیا تھا ایکٹنگ چیف جسٹس نے خود ڈوگر صاحب نے، اس کے آرڈر کے باوجود پچھلی گزری جمعرات اور کل والی جو جمعرات گزری ہے اس کے اوپر ہمارے سیاسی رہنماؤں کی پھر ملاقات نہیں کرائی گئی، which is in violation of the court order. اس سلسلے میں جو کنٹمپٹ پٹیشن ہے وہ ہم نے آلریڈی موو کر دی ہے، شبلی فراز صاحب نے وہ موو کی ہے، تو وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. تو یہ چیزیں تو اس وقت بات کی جاتی ہے جبکہ جبکہ خان صاحب کے ساتھ ہمارا ایک ریگولر کانٹیکٹ ہو اور ہم ان کی ہدایات لے کے اپنی جو پالیسیز ہیں ان کو اپڈیٹ کرتے رہیں. تو اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ کب ملاقات ہوتی ہے ان کے ساتھ، کس طریقے سے بات کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے. ٹھیک سر، عید کے بعد احتجاج کی آپ لوگ بات کر رہے تھے، 5واں روز آج ہو گیا ہے، تو کیا یہ جو احتجاج ہے یہ بھی ڈیپینڈنٹ ہے جو آپ لوگ کوشش کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کی بات چیت اس پر؟ دیکھیے، یہ سب سے امپورٹنٹ چیز جو اس احتجاج میں ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے نہیں بلکہ پورا جو ہمارا ایک پولیٹیکل کولیشن ہم نے ترتیب دیا ہے اس کے پلیٹ فارم سے ہونا ہے. اس سلسلے میں بات چیت جو ابھی جاری ہے اور وہ اپنے حتمی نتائج ابھی حاصل نہیں کر پائے ہم، اس میں شاید اگر ہفتہ 10 دن اور لگیں. جب یہ پلیٹ فارم تشکیل ہو جائے گا تو اس کے بعد تمام لوگوں کی جو انپوٹ ہے، جو اس میں پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرز شامل ہوں گے، بہت سارے لوگ آلریڈی شامل ہو چکے ہوئے ہیں، ان کی انپوٹ لے کے ان کی انپوٹ کے ساتھ ہم لوگ فیصلہ کریں گے کہ کب سے تاریخ جو ہے وہ شروع کرنی ہے، اس کے خد و خال کیا ہوں گے، اس کی لیڈرشپ کس کے پاس ہوئے گی، اور تمام جو سوال اس قسم کے ارائز ہوں گے، اس کے بعد ہی ہم کسی حتمی تاریخ کا اعلان کر سکیں گے. ابھی یہ فارمیٹیو سٹیج سے گزر رہا ہے اور میرا خیال ہے ہفتے 10 دن کے اندر ہمیں کوئی نہ کوئی فائنل جو اعلان ہے آنے والے دنوں میں کسی احتجاج کا امکان ہے؟ ڈپینڈ کرتا ہے بہت سارے فیکٹرز کے اوپر، جو آن گوئنگ نیگوسیشنز ہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے اوپر، اور باقی جو ہے پریپیئرڈنیس جو ہے، اور جو میں نے آپ سے یہ بھی عرض کیا ہے کہ جو ہم ایک سیاسی پلیٹ فارم تشکیل دے رہے ہیں، ان تمام چیزوں کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس قسم کا احتجاج ہوگا اور کب ہوگا. میرا خیال ہے کہ ہفتہ 10 دن میں، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، یہ پتہ چل جائے گا اور اس کے بعد آپ کے ساتھ بھی وہ ہم افیکٹولی اور امیڈیٹلی شیئر کریں گے. یہ معاملات ہیں، لیکن دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی دیکھیے حکومت سے ناراض ہے، حکومت چھوڑنے کی باتیں ہو رہی ہیں، تو کیا کسی طرح سے آپ کو اس کا فائدہ ہو سکتا ہے اور پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر کوئی محاذ بن سکتا ہے کیا؟ کرن، ہماری جو سیاست ہے وہ بڑی مختلف ہے. ہم دیکھیں اصول کی سیاست کرتے ہیں. جب الیکشن ہوا تھا 8 فروری کا، تو اس وقت بھی ہمیں انڈیکیشنز بڑی کلیئر آئی تھی پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ جی وہ چاہیں گے کہ ہمارے ساتھ حکومت بنائیں. ہم نے اس وقت بھی انکار کیا تھا کیونکہ یہ لوگ عوامی مینڈیٹ چوری کر کے اقتدار کی راہداریوں میں یہ آئے ہوئے ہیں. اسی لیے جو تینوں جماعتیں اس وقت کولیشن پارٹنرز ہیں، ان کے ساتھ ہم لوگوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ان کے ساتھ ہم کسی قسم کی پارٹنرشپ نہیں کریں گے. لیکن امپورٹنٹ چیز یہاں یہ ہے کہ جی اگر پیپلز پارٹی اس سلسلے میں، آج انہوں نے کہا ہوا ہے کہ 4 اپریل کو ہم ایک بہت بڑا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں. میرا نہیں خیال کہ کوئی بڑا فیصلہ ہوگا. میرا خیال ہے کہ یہ اسی تنخواہ کے اوپر کام کرتے رہیں گے، نوکری کرتے رہیں گے جو کر رہے ہیں. پھر یہ کہ ابھی بلاول بھٹو کی سٹیٹمنٹ آئی کہ ہم نہ حکومت میں ہیں نہ ہم حکومت سے باہر ہیں. تو پہلے یہ فیصلہ کریں کہ وہ حکومت میں ہیں کہ نہیں ہے. اس کے بعد ان کا جو
جو رول ہے وہ اس کا تعین کیا جا سکتا ہے. اگر ان کی طرف سے کوئی فارمل رابطہ کیا جاتا ہے تو پولیٹیکل پارٹی ہونے کے ناطے ہم ڈیفینیٹلی اس کو اپنی کمیٹی میں لے کے جائیں گے, اس پر غور کریں گے. لیکن ڈومیننٹ جو فیلنگ ہے وہ یہی ہے کہ ہم ان تین پارٹیز میں سے کسی کے ساتھ بھی کسی قسم کی کوئی پولیٹیکل پارٹنرشپ کرنے کے لیے شاید تیار نہیں. پی ٹی آئی خلافات کی بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں سر. حماد اظہر صاحب جو کہ قائم مقام صدر ہیں, جنرل سیکرٹری ہیں, انہوں نے اپنے تمام عہدوں سے استعفیٰ دے دیا ہے. اعظم سواتی صاحب کی خان صاحب سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ بھی حماد اظہر صاحب کی شکایت لگاتے ہیں کہ عالیہ صاحبہ کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا پنجاب میں, اور حماد اظہر صاحب خود ٹویٹ کر کے اس کا تذکرہ بھی کرتے ہیں. سر کیا چل رہا ہے یہ؟ دیکھیے, حماد اظہر صاحب ہمارے اپنے بچے ہیں, وہ کہیں نہیں جائیں گے, وہ پارٹی کے اندر ہی ہیں, اور ہمیں پرسویٹ کریں گے ان کو کہ وہ اپنے عہدے سے استعفیٰ نہ دیں. اوور اے پیریڈ آف ٹائم مجھے یقین ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے ان کو بتانے میں. باقی پارٹی کے اندر اتنی بڑی جہاں پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے کرن, آپ دیکھیے اس میں ڈفرینس آف اوپینین بڑی ایک نارمل سی بات ہوتی ہے. کام کرنے کے دوران بھی ڈفرینسز ہو جاتے ہیں اور وہ ڈفرینسز کو حل کیا جاتا رہا ہے. اگر کوئی ایک صاحب اگر کسی وجہ سے کوئی استعفیٰ دے بھی دیں تو وہ بھی کوئی اتنا کوئی شوق رشتے نہیں ہوتا ہے کہ جی ہم آبویسلی وہ ایک بہت ہی قابل, بہت ہی امپورٹنٹ ممبر ہیں پارٹی کے, تو ہم پوری کوشش کریں گے کہ وہ پارٹی میں رہیں, اپنا کام کرتے رہیں. جو کہ سابق وزیر خزانہ اور صحت خیبر پختونخوا رہے ہیں, 36 ارب روپے کی بدعنوانی کے الزامات لگے ان پر. پارٹی کی داخلی احتساب کمیٹی نے تحقیقات شروع کی. تیمور جھگڑا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف یہ مہم خان صاحب کی طرف سے کیبنٹ میں شامل کرنے کے حکم کے بعد ہوا ہے. الٹا انہوں نے وزیر اعلیٰ علی امین کے اثاثوں اور کے پی حکومت کی طرف سے 9 مئی واقعات کی انکوائری نہ کرنے پر سوالات اٹھا دیے ہیں. دیکھیے, یہ پارٹی کے اندرونی معاملات ہیں. ایک تو یہ پہلے پبلک ڈومین میں آنے نہیں چاہیے تھے. اگر کوئی نوٹس کیا گیا ہے تو اس کا بنتا ہے کہ جھاگرا صاحب جو ہیں, ایم شور کہ وہ بہت ایک اچھے انسان ہیں, وہ ڈیفینیٹلی اس کا جواب دیں گے, جو بنتا ہے جواب دیں گے, اس کے مطابق انہوں معاملات آگے بڑھیں گے. باقی یہ اسٹیٹمنٹس پبلک ڈومین میں آنی نہیں چاہیے. میرا موقف یہی تھا, یہی ہے اور یہی ہمیشہ رہے گا. اختلافات جو ہیں پارٹی کے لوگوں کے اپنے درمیان, ان کو پارٹی پلیٹ فارمز کے اوپر ہی ڈسکس ہونا چاہیے. اور ان بھی دونوں صاحبان سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ اس کو وہ اپنے انٹرنل معاملے کو پارٹی کے اندر ہی رکھیں اور پارٹی کے باہر اس کو اسٹیٹ کرنے سے اعتراض کریں. باقی جو نوٹس ہے وہ میرا خیال ہے کہ اس کا ایک اپنا ایک ٹیکنیکل ایسپیکٹ ہے, وہ آئی ایم شیور کہ جھاگرا صاحب بہت اچھی طرح اس کو رسپانڈ کر سکتے ہیں. یہ فرمائیے گا, حکومت نے افغان شہریوں کے ملک بدری میں وفاق کا فیصلہ ماننے سے انکار کیا ہے گنڈاپور صاحب نے, اور کہہ رہے ہیں کہ پولیس کسی افغان شہری کو نہیں نکالے گی, باوجود اس کے کہ کئی دہشت گردی کے واقعات ہیں اور ہمارے سامنے افغان شہریوں کے انوالو ہونے کے بے انتہا ثبوت بھی موجود ہیں. اس کے باوجود بھی سر, اور پھر دوسری طرف کہا جاتا ہے کہ سیکورٹی معاملات پر سیاست نہ کی جائے, تو پھر رؤوف صاحب اس پر, ان سارے معاملات پر سیاست کر کون رہا ہے؟ دیکھیے, افغان جو یہاں مہاجرین بیٹھے ہوئے ہیں, اگر ان میں کوئی بھی بندہ جو ہے وہ کسی قسم کی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی میں انوالوڈ ہے تو وہ انٹیلیجنس کی بیس کے اوپر آپ ان کو ملک بدر کر سکتے ہیں یا ان کو اریسٹ کر کے ان کو اس کی سزا دے سکتے ہیں. اس بارے میں کوئی ڈفرینس آف اوپینین نہیں ہے. لیکن این میس جو ہے ان لوگوں کو نکالنا, ایک ایسے ملک کے باشندوں کو جس کو کہ ہم 35-40 سال سے ہم ان کو اپنے یہاں رکھے ہوئے ہیں, ہم ان کو لک آفٹر کر رہے ہیں, وہ افغانستان کے ساتھ تعلقات جو ہیں اس کی وجہ سے مزید خلاف ہو سکتا ہے, خراب ہو سکتے ہیں. تو اس لیے آج ہی پریس کانفرنس میں انہوں نے یہ کہا جی کہ ہم ان کو زبردستی نہیں نکالیں گے, بلکہ کوشش کریں گے اوور اے پیریڈ آف ٹائم کہ وہ اپنے ملک میں واپس چلے جائیں. یہ ایک بہتر طریقہ کار ہوگا بنسبت اس کے کہ آپ ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح وہ کھینچ کہ وہاں بارڈر کے اوپر لا کے ان کو پش اکراس کر دیں. تو آئی تھنک وہ جو کووننٹس ہم نے سائن کیے ہوئے ہیں ان سے بھی وہ مطابقت نہیں رکھتا, اور وہ اس کے کچھ نارمس ہیں, اور ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر اگر ریاست اپنی پالیسی ڈیوائز کرتی ہے جو ایک پریگمیٹک پالیسی ہو, ایک ایکشنیبل پالیسی ہو, ایک سسٹینیبل پالیسی ہو, تو میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ بہتر ہوگا. بہت بہت رؤوف حسن صاحب پروگرام میں آپ ساتھ موجود تھے اور اہم گفتگو کر رہے تھے. اور اب ناظرین کوئکلی آگے بڑھتے ہیں اور اب ذرا بات کر لیتے ہیں کہ انتہا پسند ہندوتوا نظریہ, اس کے پرچاری مودی, یہ ان کی سرکار کو انڈیا میں مسلمانوں کا جو وجود ہے نا وہ اب برداشت بالکل نہیں ہو رہا ہے. مسلمانوں کی جان کے پیچھے پڑا یہی مودی اب انڈیا میں بسنے والے کروڑوں مسلمانوں کے مال کے در پر ہے. آسان زبان میں اگر کہوں تو مودی کے انڈیا میں اب مسلمانوں کا جان اور مال دونوں ہی انتہا پسند بی جے پی کے ہاتھوں محفوظ نہیں رہا ہے. مودی کی بی جے پی حکومت نے مسلمانوں کی کھربوں روپے کی وقف املاک کو ہڑپنے کے لیے متنازع وقف ترمیمی بل پارلیمنٹ سے منظور کروا لیا ہے.
اس بل کا مقصد صدیوں سے بھارتی شہریت رکھنے والے مسلمانوں کی جانب سے عطیہ کردہ اربوں روپے مالیت کی جائیدادوں کے انتظام کو تبدیل کرنا ہے۔ کروڑوں مسلمان اس بل کی منظوری کو ان کا آئینی حق چھین لینے کے مترادف قرار دے رہے ہیں۔ کانگریس رہنما سونیا گاندھی نے وقف ترمیمی بل کو آئین پر حملہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ مودی حکومت ملک کو کھائی میں گھسیٹ رہی ہے۔ وقف ترمیمی بل کی متنازع ترامیم میں غیر مسلم کو وقف بورڈ کا چیف ایگزیکٹو آفیسر بنانا، ریاستی حکومتوں کی اپنے وقف بورڈ میں کم از کم 2 غیر مسلم ارکان شامل کرنے اور ضلعی کلیکٹر کو متنازع جائیدادوں پر فیصلہ دینے کا اختیار دینا شامل ہے۔ اب یہاں یہ بات امپورٹنٹ ہے کہ ہندوستان کا وقف بورڈ مسلمانوں کا واحد مذہبی فلاحی ادارہ ہے جس میں اب مودی حکومت ہندوتوا کا انتہا پسند زہر گھول رہی ہے۔ اوقاف اسلامیہ یا مذہبی املاک کی دیکھ بھال کا ذمہ دار ہے۔ بھارت میں وقف جائیدادیں تقریباً 8,72,000 پراپرٹیز پر مشتمل ہیں جو 10 لاکھ ایکڑ سے زائد رقبے پر پھیلی ہوئی ہیں، جن کی قیمت بنتی ہے 1 لاکھ کروڑ روپے سے بھی زیادہ۔ یہ جائیدادیں صدیوں پرانی ہیں اور عام طور پر مساجد، مدارس، قبرستان اور یتیم خانوں کے لیے وقف ہیں۔ ان میں سے اکثر تو مغل دور میں وقف کو دی گئی تھی تاکہ انہیں اسلامی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ فی الحال یہ جائیدادیں صرف مسلمانوں پر مشتمل بورڈ سنبھالتے ہیں، لیکن نئے قانون کے تحت غیر مسلموں کی انتظامی نگرانی لازمی ہو جائے گی۔ اس بل کا ایک اہم اور متنازع پہلو ناظرین یہ بھی ہے کہ وقف بورڈز کو اپنی جائیدادوں کی ملکیت ثابت کرنے کے لیے ضلعی افسران سے توثیق کروانا ہوگی۔ حالانکہ کئی وقف جائیدادیں تاریخی ہیں اور ان کے قانونی دستاویزات موجود نہیں ہیں، یہ خدشہ ہے کہ مودی سرکار نے اس بل کی آڑ میں وقف کی خود مختاری کو ختم کرنے کا بندوبست کیا ہے، جو مساجد یا قبرستان جیسی جائیدادوں کو تسلیم کرتا ہے جو مذہبی مقاصد کے لیے بغیر کسی دستاویز کے وقف کے طور پر استعمال کی جاتی ہیں اور مسلسل استعمال کی جاتی ہیں۔ ترمیم کے بعد ایک سرکاری وقف ڈیڈ کی ضرورت پڑتی ہے، یوں ممکنہ طور پر ان تاریخی مقامات کو متاثر کر سکتا ہے جن کے پاس رسمی ریکارڈز نہیں ہیں۔ دوسری طرف وقف املاک سے متعلق تنازعات اب تک وقف ٹریبونل میں طے کیے جاتے تھے، لیکن اس نئے قانون میں یہ اختیار حکومت کے نامزد کردہ افسران کو دینے کی بات کہی گئی ہے۔ وقف ایکٹ میں کچھ ایسی مضحکہ خیز ترامیم بھی کی گئی ہیں کہ اگر کوئی مسلمان اپنی جائیداد کو اللہ کی رضا کے لیے وقف کرنا چاہتا ہے تو اسے ثابت کرنا ہوگا کہ وہ پچھلے کم از کم 5 سال سے عملاً مسلمان رہا ہے، یعنی وہ نمازیں ادا کرتا ہے، اسلام کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے۔ یہ بات اسے حکومتی نمائندوں کے سامنے ثابت کرنا ہوگی۔ یوں یہ قانون بھارت میں موجود کئی تاریخی درگاہوں اور مساجد کو بھی خطرے میں ڈال دے گا۔ بابری مسجد پر سالوں پہلے اسی بی جے پی کی حکومت جماعت RSS نے بدماشی کر کے قبضہ کیا تھا، اور اب مودی یہ کام آئین اور قانون کی آڑ میں کر کے انڈین زمین سے مسلمانوں کے وجود مٹانے کے در پر ہے۔ مسلم علماء کا خدشہ ہے کہ بی جے پی دراصل مسلمانوں کی مذہبی املاک پر قبضہ کرنا چاہتی ہے، جس کے ذریعے بی جے پی حکومت مسلم کمیونٹی کو پسماندہ کر دے گی۔ لوک سبھا میں ووٹنگ کے دوران بل کی حمایت میں 288 جبکہ مخالفت میں 232 ووٹ پڑے ہیں، اور آج راجیہ سبھا میں اس متنازع بل کو 95 کے مقابلے میں 128 ووٹس کے ساتھ منظور کر لیا ہے۔ ہمارے بس میں صرف اتنا ہی ہے کہ ہم ہندوستان میں قید مسلمانوں کے لیے، ان کے حق کے لیے آواز ہی اٹھا سکتے ہیں، حقیقت ساری دنیا کو بتا سکتے ہیں، اور ہر بار جب بھارت سے ایسی خبریں آتی ہیں تو مجھے اپنے قائد محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے فیصلوں اور ان کی دور اندیشی کا بے حد احساس ہوتا ہے۔ وقت ختم ہو گیا پروگرام کا، ان سے کل ملاقات ہوگی۔ اپنا اور اپنے ملک کا خاص خیال رکھیے، فلسطین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ نگہبان۔